बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखते हैं और इस लाइव प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी है उस हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर जो हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि वो सबसे पहले लाजमी है कि आप नोट कर लें। स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइव कॉल करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 051-410-2357 और जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, पहला नंबर है 0300-911-6681 और एक और व्हाट्सएप नंबर है वो भी नोट कर लीजिए 0300-333-9378। बिल्कुल जी, नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। जब भी आप कॉल करें एक तो टीवी का वॉल्यूम जो है वो आप बंद कर दिया कीजिए ताकि आपकी हमारी जो बातचीत हो रही है हमारी आपको समझ आए और आपकी हमें समझ आए, क्योंकि ये बीमारियों के हवाले से बात हो रही होती है तो बड़ा नाजुक सा मसला होता है, सेहत का मामला है, तो कुछ चीज़ें जो है वो तफसीलन जानना भी ज़रूरी होती हैं। बीमारी के हवाले से मरीज़ जो है उसको ख़ुद पता होता है कि क्या अलामात हैं, क्या कंडीशन है, तो वो उस हवाले से अगर डिटेल से बता देता है तो फिर बीमारी को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। खैर जी, आज भी हम कुछ ऐसी बीमारियों पे बात करेंगे जिनका सामना अक्सर आपको रहता है और जो तशख़ीस होती है, ज़ाहिर सी बात है अगर आप किसी मामले को बिल्कुल हल्का सा वो फ़ील करते हैं कि जी ये तो बिल्कुल मामूली सी चीज़ है, ठीक हो जाएगी खुद ही, लेकिन बाज़ औक़ात उसे मामूली ना समझा करें, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो बहुत मामूली से नज़र आते हैं लेकिन बाद में किसी बड़ी बीमारी की सूरत में आपके सामने आ जाते हैं। खैर जी, इन सवालात के जवाबात और बीमारियों के हवाले से डिटेल में बताते हैं हमारे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब हमेशा की तरह जी हसीब अली खानज़ादा साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह बात हो रही है बीमारियों के हवाले से तो ज़ाहिर सी बात है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से लोग कॉल्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मामूली सी चीज़ें हो रही होती हैं, जिसमें तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, कुछ जो इलामात हैं वो ज़ाहिर हो रही होती हैं, लेकिन लोग जो है नोटिस नहीं ले रहे होते, वो सिर्फ बिल्कुल यही समझते हैं कि जी ये वक्ती है और ये ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही। तो स्टार्ट में तो आप थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारे जो देखने सुनने वाले हैं कि बीमारी कोई भी जो है वो छोटी नहीं होती, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए जहाँ सेहत का मामला आता है, ज़ाहिर है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात छोटी बीमारी किसी बड़ी बीमारी का वार्निंग साइन होता है, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको अगर सीने में दर्द हो रहा है चलने के साथ, तो ये आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि आपके दिल की शरियानों में खून की रवानी मुतासिर है। आप जब ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो ये आपको हार्ट अटैक की या दिल की बीमारी की तो अलामत दे रहा है। ये इशारा है एक तरह से आपको कि थोड़ा सा आप जाग जाइए, थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए अपनी सेहत के हवाले से कि अगर कुछ इस तरह की इलामात होती हैं, बिल्कुल बड़ा ज़रूरी होता है ये। खैर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग शिकायत करते हैं और ख़ासकर ख़वातीन कि जी हमारा जो हाथ है, एक हाथ है, ये दोनों हाथ में जो है वो सुन्न हो जाते हैं हाथ और दर्द होता है, उंगलियों में बाज़ औक़ात अंगूठे में दर्द है, हथेली में दर्द है, और ज़्यादातर जो है जो शिकायत सामने आती है वो है सुन्न होने की। तो आज हम इस हवाले से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये कौन सी बीमारी है, इस हवाले से तफसील से डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए कि ये बीमारी है क्या? हाथ के सुन्न होने की बात कर रही हैं जी, हाथ सुन्न होना, बाज़ औक़ात लोग शिकायत करते हैं कि उंगलियों में भी दर्द है, हाथ में दर्द भी होता है, लेकिन सुन्नपन ज़्यादा होता है। ठीक है, देखें हाथ के सुन्न होने की, ख़ुसूसन उंगलियों के सुन्न होने की दो बड़ी वजह हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वजह है कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, और ये वजह ख़वातीन में ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो वजह है वो आपके गर्दन के मोहरों में जो आपका मीडियन नर्व जो आपकी हथेली तक आया हुआ है, अगर वो यहाँ पे दब जाए, कंप्रेशन उस पे आ जाए,
تو وہ بھی آپ کی انگلیاں سن کر دیتا ہے۔ اب کارپل ٹنل سنڈروم اور سروائیکل کی وجہ سے آپ کا نرو اگر کمپریس ہے، ان کے بڑے مختلف اور بڑے واضح فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی یہ دو انگلیاں سن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آخری دو انگلیاں، تو دیر از اے ہائی پروبیبلٹی کہ آپ کے سروائیکل میں کوئی ڈسک بلج ہے، آپ کا نرو جو ہے وہ کمپریس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نشانی ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ جو انگلیاں ہیں، انگلی ہے، یہ دو انگلیوں میں سن ہوں گی اور پین بھی ہوگا۔ جی بالکل، اور بعض اوقات یہ جو پین ہے نا، یہ ریڈیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک الیکٹرک کرنٹ کی طرح مریض ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کرنٹ سا لگتا ہے نا، بالکل بازو، پورے بازو میں، ہاں پورے بازو میں، اور یہ انگلیاں ساتھ سن ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو تین انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ سن ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ سے ہے۔ اب کارپل ٹنل سنڈروم کو سنڈروم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں مریض کو نہ صرف انگلیاں سن ہوتی ہے بلکہ درد بھی ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو تو رات کو اس میں ترتراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، یعنی کپاہٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض بے چین رہتا ہے اور اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ صحیح۔ کارپل ٹنل سنڈروم میڈین نرو کے یہاں آپ کے ریسٹ میں، یعنی آپ کے جو کلائی میں نس دبی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ٹنل بنایا ہوا ہے قدرت نے، آپ کے ریسٹ کے یعنی کلائی کے جوڑ ہیں، ان کے اوپر پھر لیگامنٹس ہیں یعنی پٹے ہیں، ان لیگامنٹس اور ان جوڑ کے درمیان ایک ٹنل بنا ہوا ہے۔ یہ جو نرو ہے یہ اس ٹنل میں سے ہوتے ہوئے آپ کی ہاتھ کی طرف گیا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹنل جو ہے نا، یا تو اس کی جو اس میں جو اندر گیپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اب وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کے جسم پہ چربی زیادہ ہے، موٹاپا زیادہ ہے، آپ کے ٹیشوز میں سویلنگ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ٹنل تنگ ہو کے تو آپ کا کمپریشن ہو سکتا ہے۔ ادروائز آپ کا یہ جو نرو میڈین نرو ہے یہ بذات خود انفلیمیشن کا شکار ہو جاتا ہے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے۔ فرض کریں آپ کپڑے دھو رہے اور بہت زیادہ کپڑے آپ نے دھو لیے، یا آپ بہت زیادہ آٹا آپ نے گوندھ لیا جس میں آپ کے ریسٹ کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ نرو جو ہے وہ انفلیم ہو کے تو آپ کی ان انگلیوں میں کمپلینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریشو زیادہ ہے، خواتین میں بالکل زیادہ ہے۔ جہاں پہ ان انگلیوں کے سن ہونے کی بات آتی ہے تو مرد حضرات، پھر خصوصاً وہ مرد حضرات جو بڑی گاڑی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، ان کے جو سروائیکل سپائن کو مسلسل جو ہے وہ دباؤ میں رکھتا ہے، تو ان میں یہ جو انگلیاں ہیں سن، خواتین میں یہ 3-3.5 انگلیاں شہادت کے ساتھ جو یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ کارپل جو ہے ٹنل سنڈروم کا، کارپل ٹنل سنڈروم کا بالکل یہ 3 انگلیاں، صحیح۔ اور یہ جو 2 انگلیوں کا سن ہونا اور درد ہونا ہے، یہ آپ کا سروائیکل جو پرابلم ہے اس وجہ سے، بالکل بالکل، یہ آپ کی نرو کہیں اوپر کمپریس ہوئی ہوتی ہے سروائیکل میں، یا یہاں پہ کسی فروزن شولڈر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ جو یہ کارپل ٹنل سنڈروم اصل میں ایک بڑا عام مسئلہ ہے اور اس کی سرجری کی جاتی ہے۔ اکثر سرجن جو ہے وہ یہاں سے انٹروین کرتے ہیں، یہاں پہ جو نرو ہے اس کو تھوڑا سا کٹ لگاتے ہیں تو وہ ذرا مریض کو افاقہ بعض اوقات مل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ مکمل سرجری سے ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کے سرجری کے فیلڈ کیسز بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اکثر مریض کو کچھ دن کے لیے ریلیف مل جاتا ہے، مہینہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو اس کی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نرو کمپریس ہو رہی ہے، اگر وہی وجہ اپنی جگہ برقرار رہے تو مریض یہ کمپلینٹ دوبارہ لے کے آتا ہے۔ بالکل جی۔ خیر، جہاں ہم علامات کی بات کر رہے ہیں، ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، علامات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جانیں گے کہ اس کی جو تشخیص ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے پہچان بھی بتا دی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا پھر ان کو ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، تو اس میں کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں، کس طرح ڈائگنوز ہو سکتا ہے یہ کہ یہ آیا سروائیکل پرابلم ہے یا پھر جو ہے یہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے؟ اور دیکھیں جی، ایک تو فزیکلی یا کلینکلی بھی ہم اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کو دبائے رکھیں پیشنٹ کے، ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے، پھر جب چھوڑ دیں، پھر ان کے کمپلینٹ کو آپ جانے کے آیا آپ کو سمٹمز ہو، کلینکلی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اس کا جو نرو کنڈکٹ اسٹڈی ہے
NCS ٹیسٹ جی وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. وہ آپ کے نروس چیک کرتے ہیں کہ آیا جو میڈین نرو ہے کیا اس میں سے کرنٹ آپ کے کلائی سے ہوتے ہوئے ہاتھ تک جا رہا ہے یا نہیں. صحیح. اگر اس کی روانی میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر تشخیص کنفرم کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کے میڈین نرو کے ریسٹ میں کمپریشن کی وجہ سے, اور پھر اس کو کارپل ٹنل سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے امبر بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بیٹا مجھے گلوٹن کا پرابلم ہے. جی کس کا؟ گلوٹن الرجی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے. گلوٹن کا مسئلہ ہے. گلوٹن گندم کھاتی ہوں تو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گندم 8-9 سال سے میری بند ہے نا. اچھا. تو اس سے بہتری تو ہے, لیکن میں ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی میڈیسن ہے اس کی تو مجھے بتا دیں, میں آ جاؤں آپ کے پاس, ایڈریس دے دیں یا کوئی میڈیسن کا نام بتا دیں. جی بالکل ہے میڈیسن اس الرجی کے حوالے سے. ہم گائے بگائے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی بالکل, ان کا گلوٹن الرجی, سیلیک ڈیزیز, گندم کی الرجی, ٹھیک ہے, یہ ساری ایک چیزیں ہیں. اور اس الرجی میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کا اپنا امیون سسٹم جو گندم کے اندر گلوٹن موجود ہے اس گلوٹن کو دشمن سمجھ کے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے. تو اس اینٹی باڈیز اور گندم کی لڑائی کے بیچ میں آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پیٹ خراب, کبھی پیٹ میں درد, کبھی مروڑ, کھاتے خوب ہے, جسم کو لگتا نہیں ہے, ڈائجیشن اور ایبزارپشن صحیح نہیں ہوتی. سیلیک ڈیزیز, ویٹ الرجی, گلوٹن الرجی, یہ بالکل قابل علاج ہے. ہومیوپیتھیکلی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس میں مریض گندم بھی کھاتا ہے ڈیورنگ ٹریٹمنٹ, اور مریض کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا. اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں امیون سسٹم کے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہم کرواتے ہیں. ساتھ میں ہم مریض کے جو بیسک HB وغیرہ ہے یہ بھی چیک کرواتے ہیں. مریض کے ہر رپورٹ جو ہے وہ بہتر آتی ہے گندم کھانے کے باوجود. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ان کو میڈیسن آپ ان کو فی الحال ہم ایڈوائز کریں گے نکسومیکا 200 پوٹنسی میں. نکسوامیکا 200 پوٹنسی میں ان کا جو لوز موشن ہے یہ ٹھیک کریں گے, اور گندم کھائیں گی تو انشاءاللہ ان کو پھر بھی لوز موشن نہیں ہوں گے, لیکن یہ دوائی ان کو پرماننٹ کھانی چاہیے. پھر جب وزٹ کریں گے پھر اس کا ہم جو ہے وہ صحیح پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے. اس میں مریض کی مخصوص علامات دیکھی جاتی ہے. اس میں بیسیلینم کا استعمال, پلسٹیلا, ہائیڈراسس, کافی ساری ادویات ہیں جو ہر مریض کی تشخیص کے مطابق دی جاتی ہے. صحیح. جی بالکل بہتر ہوگا. ویسے تو نکسوامیکا ایک میڈیسن ہے, وہ آپ استعمال کریں. جو اس کی علامات ہیں گلوٹن الرجی کی وہ ختم ہو جائیں گی, لیکن اس کے علاوہ مکمل جو علاج ہے وہ آپ اگر وزٹ کر لیں تو اپنے جو رپورٹس ہیں, ٹیسٹ ہیں, وہ بھی آپ ساتھ لے کے آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب اس کے مطابق جو ہے آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کریں گے. یہ جو الرجی ہے گلوٹن الرجی, اس میں بدقسمتی مریض کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑی لیٹ تشخیص ہوتی ہے. اس کی تشخیص ہوتے ہوتے مریض کا جو اندرونی ہضم کا نظام ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کے اندر کے معدے کی جو تہ ہے, قربانی میں اوجلی دیکھی ہوگی نا آپ نے, جو تولیے کی طرح کی جو سرفیس ہے, سیلیک ڈیزیز میں وہ سرفیس ہموار ہو جاتی ہے. معدے کے اندر کے جو تہ ہے وہ ہاتھ کی تلی کی طرح بالکل صاف ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ جو بھی کھائیں کچا فوڈ, کچا خوراک آپ کا سٹول میں نکلنا ہوتا ہے, وہ آپ کے جسم کو لگتا ہی نہیں ہے, بالکل ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. تو بالکل جی بہتر ہے کہ آپ وزٹ کر لیں, اور مکمل جو ہے وہ تشخیص کے بعد جو ہے دوائیں آپ کو بتائی جائیں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے طارق بول رہی ہوں. جی تھوڑا سا آپ اونچے بولیے گا. اسلام آباد سے طارق بول رہا ہوں. جی طارق کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی کبھی مسئلہ چلا تھا میرے ہاتھ جو ہے ہینگ ہو جاتے ہیں. آپ پلیز ذرا تیز بولیے گا. اسلام آباد میں جو میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں طارق, کبھی کبھی جو موٹر سائیکل چلاتا ہوں سر جی, پھر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ہینگ ہو جاتے ہیں. ہینگ ہو جاتا ہے, ہاتھ سن ہو جاتا ہے آپ کا. ہاں, پھر جب کھولنے کے ٹائم جو ہے نا پھر آگے پھر تھوڑے 5-10 منٹ بعد پھر سیدھا ہو جاتے ہیں, انگلیاں سب سن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک میڈیسن بتاؤں گا, اور آپ زیادہ
बाइक जो है ना वो आप हमवार सड़क पे तो चलाएं, लेकिन जो खड्डे वाले हैं जगह ना उधर ज़्यादा ना चलाएं बाइक। अच्छा, नहीं फिर हैंग हो जाते हैं, फिर आगे तो ऐसे जब कि फायर जैसा अटैक हो गया, ऐसे हो गया, फिर हैंग हो जाते, फिर थकावट हो जाती, हैंग होते तो सीधा नहीं होता। अभी नहीं हैंग सही। होगा, अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब आपको दवा का नाम भी बताते हैं और थोड़ा सा तफसील में बताएंगे कि आपको क्या एहतियात भी करनी है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। तो ये जो हमारे मोहरे हैं, ठीक है, जी। इस पे हमने पहले भी बात की है, आपके गर्दन के मोहरे, ठीक है, और आपके लोअर स्पाइन के मोहरे, जी। ये आपके शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, ठीक है। इसके बीच में जो आपके मोहरे हैं उनको आपके रिब्स केज की सपोर्ट हासिल होती है, बिल्कुल। उनमें ज्यादा लचक नहीं पाई जाती, सही। लेकिन गर्दन के मोहरों को मुसलसल जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं अगर आप बाइक चला रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की कि ट्रक ड्राइवर्स जी। को भी ऐसा होता है, ठीक है, और जी। जो बाइक चला रहे हैं फर्ज करें और ज्यादा खड्डों वाले एरिया में चला रहे हैं जिसमें शॉक बिल्कुल झटके लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गर्दन के मोहरे जो हाँ, हैं, तो उनको जो सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, तो आपकी लेफ्ट या राइट हाथ की जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है, जैसा इन्होंने बताया कि हाथ हैंग हो बिल्कुल जाता है, काम नहीं बिल्कुल, करता। बिल्कुल। तो इसमें इनकी जो पहली दवाई है वो है कास्ट्रिकम। कास्ट्रिकम ये दवा का नाम है। हाँ जी, कास्ट्रिकम 200 पोटेंसी दिन में एक खुराक इन्होंने लेनी है। सही। इसके अलावा जो मेन दवाई है जी। वो है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में इनके मोहरों के दरमियान डिस्को को मजबूत करेंगी और ठीक है। नर्व्स को कंप्रेस नहीं होने देंगी। ठीक है, यानी कि आपने ये 2 दवाओं का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब कितने टाइम तक इन्होंने ये इस्तेमाल तो करना है? इनको 1 महीने तक रेगुलर यूज करना चाहिए और सही। इनको अपना एक एक्सरे भी करवाना चाहिए सर्वाइकल स्पाइन का, ताकि इनको इल्म हो कि आया कोई शिकायत तो नहीं है, ताकि उस मुताबिक अपने ज़िंदगी बिल्कुल जो वजह बन रही है उसे ठीक करना भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप एक्सरे भी करवा लीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ असरदार से। जी सिद्दीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी वाइफ है, वो उसको सर्दियों में जो है ना उनके हाथ जो है वो फल हो जाते हैं, तो ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं अगर कोई दवाई है तो वो बता दें। ठीक है, ठीक है। और उनके कोई एक्सरे वगैरह भी करवाए हैं आपने? नहीं, एक्सरे तो कोई नहीं कराई, तो वैसे वो सर्दियों में हो जाता है ऐसा। और दोनों हाथ उनके सुन्न होते हैं? ये बाजू फल हो जाता है। बाजू। सुन्न। एक बाजू या दोनों बाजू? दोनों बाजू, एक बाजू। कौन सा बाजू? जी जी, दोनों दोनों ये दायां भी और दूसरा भी होता है, लेकिन वो कम होता है। सही। ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल दवाई बताऊंगा, उनको इस्तेमाल करवा लीजिएगा। ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। टाइम हो गए यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डॉक्टर साहब आपको दवा का नाम बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम गए थे एक ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी वाइफ का मसला था जी, और जो उन्होंने बताया कि जी बाजू जो हैं उनके दोनों दर्द भी करते हैं, सुन भी हो जाते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बिल्कुल जी, इन्होंने गर्दन के कंप्लेंट के हवाले से भी बताया। इनको दवाई जो तजवीज़ करेंगे, दवाई का नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में दिन में एक खुराक दीजिएगा और एक हफ्ते तक दीजिएगा, इंशाल्लाह इनका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये जो इन्होंने नेक प्रॉब्लम भी बताया, इसी वजह से शायद ये बाजुओं में जो इनके मसला है, जी बिल्कुल, सुन भी बिल्कुल। हो रहे हैं और दर्द भी हो रहा है, इसी वजह से जी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जी, आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो डॉक्टर साहब ने बताया है। खैर जी, हम बात कर रहे थे कार्पल टनल सिंड्रोम के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, ये मर्ज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन में ज़्यादा है, जी इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, ये तो एक फैक्ट भी है कि ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है और हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है। कार्पल टनल सिंड्रोम के बहुत कम व बेश हमने कोई मर्द हजरात देखे होंगे, ख़वातीन को बहुत हज़ारों ख़वातीन हमने इस मर्ज के हवाले से देखे हैं। ठीक है, इसकी वजह यह है कि ख़वातीन 40 के बाद जो हार्मोनल चेंज एक्सपीरियंस करना पड़ता है ख़वातीन को, उस हार्मोनल चेंज के नतीजे में जो वजूद के टिश्यूज़ हैं
ان میں فلوئڈ ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. سادہ الفاظ میں خواتین میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے 40s کے بعد, جس کو ہم ہارمونل اوبیسٹی کہتے ہیں. ہارمونل اوبیسٹی کی وجہ سے جو ٹیشوز ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو پٹے ہیں, جو گوشت ہے, وہ ان میں فلوئڈ ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے, سوج جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سوجن کی وجہ سے جو نرو ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے اور پھر ان کو کارپل ٹنل سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے. بالکل جی, یعنی کہ خواتین میں اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہارمونل جو چینج آتا ہے ایک ایج میں, تو پھر اس صورت میں بھی موٹاپا جو ہو جاتا ہے اس کے جو وجہ ہے وہ بھی یہ ہو سکتی ہے. خیر جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی خالد بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی خالد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, میری وائف کا یہی پرابلم ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ آٹا گوندنے سے اس طرح, اس کو پہلے ڈاکٹر صاحب نے لکھے تھے دستانے, تو وہ رات کو پہنتی تھی نا, تو اس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا تھا. لیکن ابھی پھر دوبارہ ہم کو یہ درد شروع ہوا, یہ جو سامنے والے نروز ہے نا, جی یہ ہینڈ کے نیچے بالکل سامنے جو ہوتا ہے, یہ اکثر اس میں بہت زیادہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں ایک دوائی تجویز کروں گا, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیگم کا آپ نے کوئی ٹیسٹ بھی کروایا نروس کا؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں. کچھ سال پہلے ہم گئے تھے نیورو کے پاس, ڈاکٹر سبحان کے پاس گئے تھے, تو انہوں نے کچھ ٹیبلٹس بھی لکھے تھے, دستانے بھی لکھے, پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آپریٹ کریں گے. نہیں, میں دوائی تجویز کرتا ہوں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی آپریشن کی بات نہیں ہے, میں دوائی بتاؤں گا آپ کو. اچھا سر, آپ کے جو نمبر آ رہے ہیں اس پہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل کر سکتے ہیں. سر آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہم پشاور, صوابی, اسلام آباد, سوات. اچھا سر, نہیں پشاور میں کہاں ہوتے ہیں سر؟ پشاور گلبہار میں ہوتے ہیں, تھرسڈے والے دن ہم ہوتے ہیں جمعرات کو. ڈاکٹر صاحب جو ہے پشاور میں کلینک پہ ہوتے ہیں. جمعرات کس ٹائم سر, کس ٹائم؟ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک دوائی تجویز کر رہا ہوں, تب تک آپ یہ دوائی ان کے لیے ضرور لیجئے گا. جی سر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے. جی بالکل, تو یہ جو کارپل ٹنل سنڈروم ہے یہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, ایک نیورو سرجن اس کو آپریٹ کرتا ہے, کیونکہ نروس کو بلیڈ لگانا یہ بڑا سینسٹیو کام ہے, اور اس میں نیورو سرجن ہی یہ رسک لے سکتا ہے, جنرل سرجن اس میں نہیں پنگا لینا چاہتا. ٹھیک ہے, تو اس میں سیکل کور SECOL سیکل کور COR سیکل کور 30 پوٹنسی میں. ٹھیک ہے, اور دوسری جو دوائی ہے وہ ہے کاسٹیکم 200 پوٹنسی میں. تیسری دوائی ہے تھیلیم 30 پوٹنسی میں, کاسٹیکم 200 پوٹنسی میں, اور سیکل کار 30 پوٹنسی میں. یہ میں نے ان کو پورا نسخہ بتا دیا, آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل جی, یہ دواؤں کے نام جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں. یہ دوائیں جو ہیں مکمل نسخہ ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اب آنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو گھر بیٹھے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے پورا نسخہ بتا دیا ہے. اس کا جو استعمال ہے وہ آپ نے کروانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تینوں میڈیسنز جو ہیں, جو کاسٹیکم 200 میں ہے وہ تو دن میں ایک خوراک لینی ہے. جو تھیلیم 30 پوٹنسی میں ہے وہ صبح, دوپہر اور شام کو لینی ہے. اور جو تیسری دوائی ہے سیکل کار وہ بھی 30 پوٹنسی میں ہے, صبح, دوپہر اور شام کو لینی ہے. اس میں ہوتا یوں ہے نا کہ بعض اوقات خواتین کو بالکل ہاتھ جو ہے نا وہ مفلوج سا محسوس ہوتا ہے. سیویئر کیسز میں تو خواتین جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے, زیادہ کام کرنے کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ان کے ہاتھ ہے ہی نہیں, کیونکہ نرو جو آگے دبے ہوئے وہ کمپریس ہوا ہوتا ہے. بالکل جی. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی سدرا بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ میں نے پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ میری ایج 16 ایئر ہے, تو میرے چہرے پہ نا ابھی بال بہت زیادہ آ رہی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی میڈیسن یا کوئی کریم بتا دیں جس سے. جی بالکل میں آپ کو بتاؤں گا دوائی کا نام, آپ نے ارینج کرنی ہے اپنے لیے, اور اس پہ میں مزید ذرا تفصیل پہ بات بھی کروں گا, آپ توجہ فرمائیے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. اچھا, یہ خواتین کے چہرے پہ غیر ضروری بال آنا, اس کو ہم اپنے میڈیکل ہرسوٹزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
ہرسوٹزم کی ہم تشخیص کرتے ہیں اووریز. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر خواتین میں اووریز میں رسولی بننے کی وجہ سے یہ قسم کے سمٹم جیسے چہرے پہ بال آنا یہ جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو تو سب سے پہلے یہ شک دور کرنا چاہیے کہ آیا ان کے اووریز میں سسٹ تو نہیں ڈیولپ ہوئے, کیونکہ خواتین کے چہرے پہ ایک مخصوص عمر میں غیر ضروری بال آنا یہ PCOS پولیسسٹک اوورین سنڈروم کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اگر ویسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ایک دوائی ہے جس کا نام ہے اولیم جیک. اولیم جیک 3x پوٹنسی میں صبح اور شام 2 گولیاں کھائیں اور لگاتار 3 مہینے کے لیے کھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو چہرے پہ غیر ضروری بال آئے ہوئے ہیں یہ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور گرنا شروع ہو جائیں گے. کوئی بھی خاتون خصوصاً ینگ وہ یہ یوز کر سکتی ہے, اگر شرط یہ اگر ان کا کوئی ہارمونل ایشو نہ پہلے مطلب الٹرا ساؤنڈ وہ جو ہے اپنا کروا لیں کہ کوئی یوٹرس میں رسولی اووریز میں رسولی والا جو پرابلم ہے وہ تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ جسم پہ بال آ سکتے ہیں, موٹاپا بھی ہو سکتا ہے, موٹاپا بھی ہو سکتا ہے. اکثر نا یہ ہرسوٹزم کے کیسز آتے ہیں نا, ان کو تو نہیں یہ پتا ہوتا کہ چہرے پہ بال آ رہے ہیں بس دوائی دے دیں. تو جب بھی ہم نے الٹرا ساؤنڈ کے مریض بھیجا تو زیادہ تر کیسز میں اووریز میں جو ہے وہ رسولی سامنے نظر آئی ہے, پانی کی تیلیاں ہوتی ہے. جی بالکل. اور ینگسٹرز جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ہماری فیمیل جو ہیں ان میں یہ پرابلم بہت ہی زیادہ آ رہا ہے. کچھ ہارمونل جو پرابلمس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنا مکمل جو ہے چیک اپ کروا کے اس کے بعد آپ جو ہے میڈیسنز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. انسان تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انسان کی زندگی پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی, انسان کا قد لمبا ہوا کرتا تھا, انسان بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا, جیسے کہ قوم عاد کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنے لمبے کتنے مضبوط پتھر تراش کے وہ مکان بناتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا قد بھی چھوٹا ہو گیا, امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا گیا, عمر بھی کم ہوتی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی زندگی تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے نا بھائی یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, بیماریاں آ رہی ہے, عمر لائف سپین بھی کم ہو رہی ہے, بڑھاپا بھی جلدی آ جاتا ہے, بچہ جلدی بڑا بھی ہو جاتا ہے. بالکل جی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہمارا لائف سٹائل ہے, ہمارا کھانا پینا ہے؟ یہ ایک نیچرل فینامنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے کافی سارے وجہ ہو سکتی ہیں, اور بالکل ڈائٹ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح کہ ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں, جس طرح کہ ہم خوراک میں جینیٹک چینجز کروا کے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم وہ مرغہ جو سال میں بڑا ہوتا تھا اس کو ہم 40 دن میں بالکل فارمی چیزیں ہم جو ہیں فارمز کی چیزیں زیادہ کھانے شروع ہو گئے ہیں, اور امیونٹی ویک ہو گئی ہے. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں اقبال بات کر رہا ہوں گجرات سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کروا دیں. جی کیجیے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ایک تو گزارش یہ تھی, بیٹی کو نا وہ پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا نا. جی تو اس کے متعلق بات کی تھی 2 چیز پہلے نا, تو آپ نے بتایا تھا ایک تو کاسٹیکم, جی تو ایک پھر یہاں پہ ایکوسیٹم. جی بالکل, ایکوزیٹم اور کاسٹیکم. جی یہ تقریباً 2 شیشیاں ختم کر دی ہیں ہم نے. جی بیچ میں تھوڑا کہیں فرق پڑ جاتا ہے, لیکن پھر دوبارہ وہی پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا, اس بارے میں ذرا مشورہ دے دیں. دوسرا ان کا کوئی بال گرنے کا ہی مسئلہ ہے اور کمر درد میں. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیں کہ کاسٹیکم میں نے آپ کو کون سی پوٹنسی میں بتائی؟ یہ 200 لے رہے ہیں جی. کاسٹیکم بھی آتی ہے ہمیں صبح شام. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کیجئے گا کہ کاسٹیکم پوٹنسی کو آپ جو ہے نا 200 سے 30 پہ لے آئیں, اور یہ 30 پوٹنسی آپ صبح دوپہر اور شام استعمال کریں. 200 کے بجائے 30 لیں. 30 پوٹنسی صبح دوپہر شام کریں. جی بالکل بالکل بالکل. اور قبض کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو. جی بہت شکریہ کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی بالکل. قبض کے لیے ہماری ہومیوپیتھی میں بڑی بہترین دوائیاں ہیں, اور دائمی قبض. ایسے مریض آتے ہیں جن کو 10 سال سے قبض ہوتا ہے, ایسے بچے آتے ہیں جن کو
پیدائش سے لے کے ابھی تک قبض ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ہومیوپیتھی کے کچھ میٹھی گولیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی دوائی ہے برایونیا 200 میں، رات کو لیجئے گا. برایونیا 200 میں، اور سلفر 200 میں، یہ صبح نہار پیٹ لیجئے گا تو یہ آپ کے دائمی قبض کو، کرونک کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جو بچوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، بچوں کے لیے کون سی میڈیسن ہوگی جن کو بچپن سے ہی یہ پرابلم ہے؟ دیکھیں قبض کی مختلف اقسام ہیں. برایونیا بیسک دوائی ہے. ٹھیک ہے، برایونیا سے زیادہ تر کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساتھ میں ہم سلفر 200 دیتے ہیں. ادروائز ایلومینا 200 پوٹنسی میں دے سکتے ہیں آپ. اور اگر بچے کا قبض بہت شدید ہو، مروڑ اس کو اٹھتے ہو، تو اوپیم 30 پوٹنسی میں بھی دے سکتے ہیں. اوپیم؟ جی بالکل. صحیح. تو یہ دن میں کتنی ٹائم؟ اوپیم جو 30 میں ہے یہ دوپہر اور شام کو دیجیے گا. اور جو ایلومینا 200 ہے یہ صرف رات کو. برایونیا اگر 200 دے رہے ہیں یہ بھی صرف رات کو. اور سلفر اگر 200 میں دے رہے ہیں تو صبح نہار پیٹ. صحیح. بالکل جی، یہ میڈیسنز جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ پرابلم ہے بچوں کے لیے، جو میڈیسن بتائی گئی ہیں اس کا استعمال بھی بچوں کو آپ کروا سکتے ہیں. خیر، ہم جو ہے کارپل ٹنل سنڈروم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، وجوہات کیا ہیں، تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاج کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ڈاکٹرز تو اس کی سرجری بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جن سے اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ خیر، یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ بتائیے گا. ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کارپل ٹنل سنڈروم کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کوئی میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی میں؟ جی بالکل. وہ تھوڑا سا میڈیسن کے حوالے سے بھی بتا دیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کے پیچھے وجوہات جو ہو سکتی ہیں تو الگ الگ جو ہیں. اگر کسی کو سروائیکل کی وجہ سے ہے اس حوالے سے میڈیسن بتا دیجئے. سروائیکل کی وجہ سے اگر ہے وہ تو خیر کارپل ٹنل سنڈروم نہیں ہوتا، وہ تو نرو کمپریشن ہوتی ہے. اس میں کلکیریا فلور کا استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. اگر درد بھی ہے ساتھ تو کالمیا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ادروائز جو آپ کا جو کارپل ٹنل سنڈروم ہے، جو رسٹ سے آگے کی بات ہے، اس میں ہماری روٹا استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اس میں ہماری دوسری دوائی استعمال ہوتی ہے سائیکیوٹا. جی. اس میں ہماری دوائی استعمال ہوتی ہے سیکلکار. جی. یہ تینوں میڈیسن مطلب ایک ساتھ یہ بنیادی دوائیاں ہیں. بالکل. اس کے علاوہ آپ کی اگر موٹاپے کی وجہ سے یعنی آپ کے جسم میں سویلنگ ہے تو پائٹولیکا کا استعمال ہم کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھیلیم، ایسڈ پکرک، کاسٹیکم، بہت ساری ادویات ہیں جو ہر مریض کی انڈیویجول تشخیص کے مطابق مریض کو اگر دی جائے تو مریض کو افاقہ مل جاتا ہے اور سرجری سے بچ جاتا ہے. بڑی بات یہ ہے نا، اکثر کیسز آتے ہیں ان کے یہ دونوں کٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی بھی وہ تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ اس کے ری اکر ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. سرجری سے پہلے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ضرور ٹرائی کریں، اس سے مریض آپریشن سے بچ جاتا ہے. صحیح. یعنی وداؤٹ سرجری صرف میڈیسن سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا کارپل ٹنل سنڈروم جو ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے؟ جس طرح موٹاپا آپ نے کہا کہ موٹاپا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس میں یہ پرابلم سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کا جو جوڑ ہے نا، یہ رسٹ جوڑ ہے، اگر یہ فریکچر ہو جائے اس نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کو کارپل ٹنل اس جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر جو ٹنل ہے، ٹھیک ہے، جو جیسا میں نے بتایا کہ پٹے ہیں، اس کے نیچے ہڈیاں ہیں رسٹ کی، پھر اس کے بیچ میں سے قدرت کا بنایا ہوا ایک ٹنل ہے، اس میں نرو گزری ہوئے مخصوص نرو جس کا نام ہے میڈین نرو. تو کارپل ٹنل سنڈروم اس کی بات ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ شیاٹیکا آپ کے ٹانگ کی بات ہے، کارپل ٹنل سنڈروم صرف ہتھیلی تک جو ہے وہ مخصوص ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ تر شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری کلائی جو ہے اس میں درد ہو رہا ہے، وہ ایسے بینڈ نہیں ہو سکتی یا اس میں تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا اس کا الگ کوئی؟ بالکل اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں سی ٹی ایس
کارپل ٹنل سنڈروم کی مخصوص علامت جو ہے وہ سن پن ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ میں سن پن آ گیا, آپ کے ہاتھ میں ٹریملنگ محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل سو گیا ہے, ایون آپ سے گلاس صحیح طریقے سے نہیں پکڑا جا رہا, اور آپ کو درد بھی ہوتا ہے, باری محسوس ہوتا ہے, یہ کارپل ٹنل سنڈروم. ادروائز آپ کے رسٹ میں ہے وہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے. جی بالکل, وہ آپ کا اگر یورک ایسڈ زیادہ ہے یا اگر آپ کے جوڑوں کی کوئی تکلیف ہے تو جوڑوں کے مرض میں آتا ہے. بالکل جی, یعنی کہ جوڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ اکثر, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جب کام کر رہی ہوتی ہیں گھر کے, خاص طور پہ جب وہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں, خیر مشین کا دور ہے لیکن پھر بھی کچھ خواتین جو ہیں بالکل نچوڑنے والا جو کام ہوتا ہے اس میں اکثر خواتین یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری کلائیوں میں درد ہوتا ہے, تو وہ پھر ہڈی اور جوڑ کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پہ. اس میں روٹا کا استعمال اگر کریں, اگر کسی کو یہ تکلیف ہے نا کلائیوں میں درد ہے, تو اس میں روٹا 200 پوٹنسی میں استعمال کریں تو آپ کا یہ درد ختم ہو جاتا ہے. صحیح, ابھی تو جی بالکل, ابھی تو واشنگ مشین جس طرح, ڈرائر, ابھی تو اس طرح کہ یہ جو آٹا گوندنے والی مشین ہے وہ بھی آ گئی ہے, ان قریب جو ہے نا روٹی میکر. لیکن وہی بات آپ والی ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے جیسے وقت, کیونکہ پہلے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ سارے کام ہاتھ سے ہوتے تھے تو تب یہ بیماریاں اتنی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب جتنا مشینوں کا دور آ گیا ہے اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل بالکل, اصل میں ہمارا جو اسکیلیٹن سسٹم ہے اس کا استعمال کم سے کم ہو گیا ہے نا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب خیر یہ تو ہو گئی اس حوالے سے بات چیت, ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ایک کالر تھے, انہوں نے جب اپنی بیماری کے حوالے سے پوچھا تھا, ساتھ انہوں نے بال گرنے کی شکایت بھی کی تھی, تو میرے خیال سے وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. تو بال گرنا یہ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرد و خواتین کا یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو تھوڑا سا اس حوالے سے ان کو میڈیسن کوئی بتا دیجیے گا. دیکھیں, بال اگر آپ کے گر رہے ہیں اور آپ مرد ہیں تو آپ ایسڈ فوز استعمال کریں. ایسڈ فوز. لیکن اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ ایسڈ فلور کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسڈ فوز جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہے, اور ایسڈ فلور جو ہے وہ خواتین استعمال کر سکتی ہیں جن کے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہے. خیر اس کے علاوہ ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں جہاں چہرے کی بات ہوتی ہے وہاں باقی سکن تو خیر لوگ خیال رکھتے ہیں اتنا سکن کا, لیکن اس کے علاوہ جو آنکھوں کے گرد جو ہیں ان کے حلقے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم ینگسٹرز میں بھی دیکھتے ہیں, خواتین میں بھی دیکھتے ہیں, بعض اوقات تو بچوں میں بھی یہ دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے چیز. تو تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں فہیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرے کان میں بہت تکلیف ہے, کان کی آواز آتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی ہیما مار رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دانت میں درد جی دانت میں درد کی تکلیف ہے آپ کو؟ دانت میں, کان میں. اچھا اچھا صحیح. تو کتنے عرصے سے ہے اس کو؟ میرے خیال میں 6 مہینے تو ہو گئے ہیں. 6 مہینے سے. ٹھیک ہے, آپ کو میں 2 دوائیاں تجویز کروں گا, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 82 سال ہے. اور آپ کو کوئی شنٹ تو نہیں لگا ہوا؟ پیس میٹر لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے؟ جی پیس میٹر. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا بتا دیا. میں آپ کو ایک دوائی تجویز کروں گا, وہ آپ نے لینی ہے, انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. آپ کوئی بلڈ پریشر کی بھی دوائی لے رہے ہیں؟ جی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی تجویز کروں گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. ہاں, پلسٹیلا. پلسٹیلا 200 میں ان کے کان کے درد کو ٹھیک کرے گا, اور اگر اندر کوئی شاید کان میں سے کوئی ڈسچارج وغیرہ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, اگر اندر کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو وہ ڈسچارج ہوگا پلسٹیلا 200 کھانے کے ساتھ. اور ساتھ میں جو ڈیری پروڈکٹ ہے نا, ڈیری پروڈکٹ, جب بھی آپ کے سائنس سے جڑی تکلیف آتی ہے, ENT کی, ایئر نوز تھروٹ کی تکلیف آتی ہے, تو اس میں ڈیری پروڈکٹ جیسے کہ دودھ, دہی, دودھ کی بنی ہوئی چیزیں, لسی وغیرہ, اس سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو سائنس کا بیکٹیریا ہے نا, اس کی دودھ کے ساتھ نہیں لگتی. بالکل دشمنی ہے جی. جس طرح ڈیری پروڈکٹ ہے,
دہی ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، گھی ہے اور اس کے علاوہ پنیر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کان کا کوئی مسئلہ ہے، گلے کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، تو ان چیزوں میں جو ہے پرابلمز میں آپ نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بتا دیا ہے، اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں خالدہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی خالدہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا، اس کی جس کی عمر 27 ایئر ہے، تو بال بہت گرتے ہیں اس کے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں اس بارے میں کوئی دوائی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی بتائیں تاکہ وہ اپنے بالوں کے لیے کوئی بہترین دوائی سجیسٹ کریں. بہترین دوائی سجیسٹ کریں گے، یہ ضرور انہوں نے لینی ہے. انشاءاللہ ان کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور ایگزسٹنگ بال جو ان کے ہیں وہ کافی ہیلدی ہو جائیں گے. جی 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 ڈاکٹر صاحب. جی نوٹ کیجئے گا دوائی کا نام. جی بہت شکریہ کال کے لیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں آپ کو. ہاں، یہ دوائی کا نام ہے ایسڈ فاز. ایسڈ فاز جی، یہ دوا کا نام ہے. اس کا استعمال کتنے ٹائم؟ کیوں پوٹنسی میں لیجئے گا، یعنی مدر ٹنچر میں. ٹھیک ہے. اور یہ 10 قطرے صبح ناشتے کے بعد یا دوپہر کھانے کے بعد، صرف دن میں ایک ٹائم لیجئے گا. اس کے 2 دن کے استعمال سے جو مرد حضرات ہیں، خاتون یہ دوائی نہیں استعمال کریں، میل کے لیے ہے، مرد حضرات کے لیے. ہاں، تو اس سے بال آپ کے بالکل شائنی ایریکٹ ہو جائیں گے اور آپ کے بال جو گر رہے ہیں ان کا گرنا بھی رک جائے گا. یہ تو خواتین ناراض ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب، آپ نے شائنی اور اتنے اس کے فائدے بتا دیے ہیں تو خواتین کہہ رہی ہوں گی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے نہیں بتائی. خواتین کے لیے ایسڈ فلور، اس سے بھی یہی ریزلٹ آئے گا خواتین. جی اصل میں یہ مرد حضرات میں نا وہ میل پیٹرن بالنس یا جینیٹک بالنس ہوتی ہے نا، تو یہ ایسڈ فاز اصل میں اس کو بھی ذرا سلو ڈاؤن کرتی ہے. جو جینیٹک بالنس ہے اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. اگر آپ کے والد کے فرض کریں، اگر آپ کے والد یا آپ کے ماموں لوگ جو ہیں نا وہ 30 سال میں گنجے ہو گئے تھے، تو شاید یہ دوائی استعمال کرنے سے آپ 40 سال تک پہنچ جائیں. لیکن کچھ چیزیں انیویٹیبل ہوتی ہے، یعنی جینز میں اگر آپ کے بالنس آیا ہوا ہے اور آپ کو میل پیٹرن بالنس شروع ہو گیا ہے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. بالکل موروثی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. خیر میڈیسن کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے، اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے آنکھوں کے گرد جو ہلکے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، ہمارے جو مرد حضرات ہیں، خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں بھی یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، بچوں میں یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ کی اگر نیند ٹھیک نہیں ہوگی تو بھی آپ کے ڈارک سرکلز بنیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ سٹریس کے شکار ہیں تو بھی ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. جو آپ کے حلقوں کے جو وینز ہیں، جو کیپلریز ہیں، ان میں خون کی روانی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، خون وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی یہ جگہ ڈارک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی میڈیسن؟ بالکل، اس کے لیے ہیمامیلس 200 پوٹنسی میں اگر آپ دن میں 1 خوراک لیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو حلقے ہیں یہ فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. نیند اپنی اچھی رکھیں، فلوئڈ زیادہ لیں. صحیح، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور نیند اچھی لیں. خیر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ منگل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.